अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की जानिब से अनीक अहमद के साथ एक शाम का खुसूसी प्रोग्राम 2 मार्च 2025 को ह्यूस्टन के पाकिस्तान सेंटर में वाक़े जना हॉल में कामयाबी से मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान सेंटर का पता था 12638 बिसोनेट स्ट्रीट, ह्यूस्टन। प्रोग्राम का आगाज 5 PM पर एक लेक्चर से हुआ, जिसमें अनीक अहमद ने शुरा को अपने इल्म और तजुर्बात से रोशनास कराया। इसके बाद 6 PM पर सवाल जवाब का सेशन हुआ, जिसमें हाजरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात पूछे और अनीक अहमद ने तफसीली जवाबात दिए। आखिर में 6:20 PM पर इफ्तार डिनर पेश किया गया, जिसमें कम्युनिटी के अफराद ने एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाया और अपने तजर्बात का तबादला किया। ये इज्तिमा सीखने, राब्ते और कम्युनिटी के इत्तेहाद का एक बेहतरीन मौका था। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और सब ने इसे एक यादगार और मुफीद तजर्बा करार दिया। तो ख़वातीन हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि अनीक भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मरतबा फिर। 2023 में भी जब ये ह्यूस्टन तशरीफ़ लाए थे तो हमने यहाँ PAGH में उनका लेक्चर अरेंज किया था, और इस मरतबा फिर जब डॉक्टर आसिफ कदीर साहब ने बताया कि अनीक भाई आने वाले हैं तो हमने PAGH में उनका ज़रूर उनको इन्वाइट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब आसिफ कदीर साहब से कि प्लीज़ आएँ और हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आए, और वेलकम टू ह्यूस्टन। हम बाकायदा तकरीब का आगाज़ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सादिक साहब से क्या कि तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराज नरसी साहब, सदर जो PAGH के, उन्होंने आज इस तकरीब का एहतमाम किया, और हमारे बरकत चरानिया साहब हमारे लीडर हैं, और आप तमाम लोगों की तरफ। सबसे ज़्यादा मैं अनीक अहमद साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत थोड़े मौके होते हैं कि आपको एक इतने बुलंद ख़यालात और कुरान की बात करने की जो कनेक्टिविटी के साथ आपके साथ कोई बात करता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों के साथ हूँ, और वो लोग जो इसमें मौजूद हैं वो भी, कि इनकी बातें सुन के अभी भी मुझ पे असर होता है, क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं जो हर इंसान के दिल में जानी चाहिए। और मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और ये बार बार आएँ और सेहत के साथ आएँ। मिस्टर अनीक अहमद इज़ ए फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी. He is the renowned Islamic scholar of Pakistan with deep insight on Islamic study and peace builder among interfaith. Aneek Ahmad is the first Islamic scholar who successfully brought sensitive socio-religious topics into the public debate and conducted over 3,000 programs on TV. His most popular Islamic TV programs are Alif on Geo TV, Aghaz on ARY TV, Pegame Sabah on Dunia TV, Peyame Sub. Pegame Sub on Dunia TV, which makes us to understand the divine message in its eternity. His engaging manner, knowledge of Islam, and understanding of Quran have made him one of the most established and authenticated TV anchor and religious scholar in Pakistan. He has been continuously lecturing on Islam
and contemporary issues of the Muslim Ummah and their solutions while visiting United States of America, UK, France, Spain, Turkey, India, UAE, Kingdom of Saudi Arabia, China, Taiwan, and Hong Kong. Aneek Ahmed, his keen interest in the field of literature earned him a unique status among poets, writers, and intellectuals and thinkers. And he has moderated innumerous symposiums and has been invited by the United States government to express his views in Islam on 21st century on International Visitor Program on Religious Diversity. This is a very concise, small resume of a very legend we have among us today. Please welcome former Federal Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony, a renowned Islamic scholar of Pakistan, Honorable Aneek Ahmed. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. محترم سراج نارسی صاحب، معزز خواتین و حضرات، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. کل بھی ایک پروگرام تھا جو ڈاکٹر آصف علی صاحب نے جس کا اہتمام کیا تھا، وہاں بھی گفتگو ہوئی تھی. کچھ نئی باتیں بھی کہنے کی کوشش کروں گا. رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک، اللہ اکبر، نزول قرآن کا مہینہ. رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ اس ماہ مبارک کی اہمیت کیا؟ صرف ایک اہمیت، وہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، جو انسانیت کے لیے ہے. یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ شعبان کا آخری دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے انسانیت، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سامنے کون بیٹھا ہے؟ اہل ایمان بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. مخاطبت ہو رہی ہے یا ایھا الناس. یہاں میں نے جو آیت پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو تم لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ مخاطبت صرف تمہیں سے نہیں کر رہا میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت بھی ہو رہی ہے آپ پر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اس کام کو آگے بڑھانا ہے. روزے تم رکھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کریم کی آیت. لیکن یا ایھا الناس جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تو تم اس پیغام کو آگے لے کر جاؤ، اور جو لوگ اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے ان سے روزہ رکھواؤ، یعنی انہیں اہل ایمان میں لاؤ. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ قل، آپ فرما دیجئے، بات میری ہے، فرما آپ دیجئے کہ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا کسی رسول نے یہ دعویٰ کیا؟ پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، مسیح علیہ السلام ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام، اور اوپر چلے جائیں یوسف علیہ السلام آگے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سیرت، اللہ اکبر، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق بیان فرمائیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، آپ کی سیرت قرآن، آپ مجسم قرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن، اور یہی قرآن ماہ مبارک میں نازل ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قرآن پڑھوانے کے لیے تشریف لائے تھے، نمازیں پڑھوانے کے لیے، روزے رکھوانے کے لیے، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، اس کے لیے تشریف لائے تھے، یا ایک پورا ایک نظام؟ سب سے پہلے انسان کی اپنی نفسیات، اسے چینج کرنے آپ تشریف لائے۔ آپ دیکھیے یہاں یہ گفتگو ہونی چاہیے، محدود نشست سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں کہ ذرا دقیق ثقیل موضوعات، ذرا کم گفتگو ان پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد، بلکہ اس پر اقبال یاد آتے ہیں۔ دیکھیے اقبال نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز۔ بے شک۔ اور جیسے آپ نے فرمایا بے شک، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز۔ کون سا عہد قدیم تھا جس کا خاتمہ ہوا، اور کون سا عہد جدید تھا جس کا آغاز ہوا؟ ایمانیہ ہم سب کی جان قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کریم پر ہماری جان قربان۔ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم، سیرت کی پہلی کتاب۔ قرآن سمجھے بغیر رسول سمجھ میں نہیں آ سکتے، رسول کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ بے شک، بے شک، بہت قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، یہ جو رسول ہے نا، ان کی حیثیت، ان کا مقام تمہاری جانوں کے اوپر ہے، تمہاری جانوں سے بلند ہے رسول کا مقام۔ اچھا، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ایک ہمارے خون میں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہمارے خون میں یہ محبت گردش کرتی رہتی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا اس محبت کو۔ کوئی متقی پرہیزگار آدمی اس کی بات میں نہیں کر رہا، ایک بے عمل مسلمان، اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں۔ وہ بے عمل ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، بلکہ وہ بد کرداریوں میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ ہے کمال ہمارا
اپنے رسول سے رشتہ کتنا قیمتی رشتہ ہے، اور کتنا ہماری یہ جسے کہتے ہیں کہ جزو جان بنا ہوا ہے. تو جزو جان رشتہ کیا اتنا ہی کافی تھا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینا بہت آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا ذرا مشکل کام ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. ہمیں محبت ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت ہے اپنے رسول سے، یعنی ہماری جان سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے، ہماری جان بھی قربان. لیکن اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے رسول کی ماننے میں ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ رسول نے کیا فرمایا اور رسول کے ذریعے اللہ نے کیا فرمایا؟ بات میری ہے، اطاعت اللہ کی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہ کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ مجھے صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں، تو 9:05 نہیں ہوں گے، 9 بجنے میں 5 منٹ پہ میں آفس میں ہوں گا. بے شک. اللہ سے محبت، یعنی اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کی بہت ساری باتیں. مثال کے طور پر میں چند آیات جو ذہن میں آتی ہیں میں بیان کرتا ہوں. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ میرا آقا اور مالک کون ہے؟ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی خواہشات، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہشات معبود بن جاتی ہیں. کیا یہ شرک کی شکل نہیں ہے؟ خواہشات کا معبود بن جانا. یا میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی، ایک فتنہ، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا آڈٹ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اب بھائی یہ تو 2025 ہے، 2025 میں کس طرح ان چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے؟ سورہ ملک کی ایک آیت ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا وہ اٹل ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اور اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، یہ تو قرآن ہے نا، کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی تھیسس ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ سمجھا نہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، چرانیہ صاحب سے بات کروں، سراج صاحب سے بات کروں کہ ذرا مجھے سمجھا دے. غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا، میر کی بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا حافظ کا کوئی شعر سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں بات کروں گا کہ حضرت آپ جانتے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتا دیجئے. قرآن کریم جو الحم سے لے کے والناس تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب اس تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. یعنی یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، اس کا حل تو قرآن کریم. اچھا، تمام مسائل کا حل قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اگر قرآن کریم میں وہ چیز موجود نہیں تو صاحب قرآن بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں حدیث سے جڑنا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا بات فرمائی. تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے آپ حضرات کے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہمارے سامنے جو اس زمانے میں نہیں تھے.
تو کیا کیا جائے؟ حل اس کا نکالیں گے، اہل علم نکالیں گے. نمبر 1 ظاہر ہے کسی بھی علم کے حوالے سے گفتگو اہل علم ہی کرتے. میڈیسن کا آدمی میں نہیں ہوں، میں کبھی بات نہیں کروں گا میڈیسن پر. آپ اگر آئی ٹی کا آدمی نہیں ہیں آپ بات نہیں کریں گے. ایک اکنامسٹ ہے، وہ جو بات کرے گا اکنامکس کے حوالے سے اس کی بات میں وزن ہوگا. یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پہ بات کرتے ہیں؟ قرآن تو ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، راسخون فی العلم، اس پر ذرا بعد میں آتے ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اوت العلم درجات، علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہم نے رکھا ہے، درجے ہیں. تو کسی صاحب علم اہل ذکر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہیں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو معاملات یہ ہیں کہ سامنے کی چیزیں ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے توحید اللہ کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ ہی صرف رسالت بلکہ آپ کی ختم نبوت کو بھی. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ختم نبوت ایک بات تو یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہو جانی چاہیے، اور ہے ہمارے اس پہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ کا قول یاد آیا. کیا قول ہے کہ اگر کسی نے ختم نبوت کی دلیل مانگ لی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایک جزو بدن ہے، جزو ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قصر نبوت ہے اس کی آخری اینٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا. وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، بلکہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام قرآن کریم یہ وہی نازل ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے کوئی وہی نہیں آئے گی. قرآن کریم یہ نازل ہو رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وہی نازل ہو رہی ہے. محترم خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غار حرا میں دکھائی دیے؟ کبھی غار حرا میں دکھائی دیے؟ کبھی نہیں دکھائی دیے. کبھی نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کبھی بھی کسی بھی کتاب میں کبھی، کیونکہ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا. رفتہ رفتہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دوسری وحی آ گئی. تیسری یتلو علیہم میں انذر عشیرتک الاقربین. یہ جو آپ کے پاس نازل کر رہے ہیں، جو آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچائیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وغیرہ وغیرہ. ہجرت، مدینہ منورہ روانگی، وہاں بھی آیات نازل ہو رہی ہیں. طریقہ بتایا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا. اور رسولوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ. رسول کبھی وہ کام نہیں کرتا جس سے پہلے اذن اللہ کا نہ ہو جائے. اور اگر رسول اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام کر لے، مثلا یونس علیہ السلام، قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا پڑا. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتے یہ آیت
تو ہم قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے ہیں. پیٹ میں رکھ- بے شک. تو قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اور میں یکم رمضان کو دے رہا ہوں زکوٰۃ. 30 شعبان کو میرے اکاؤنٹ میں ارننگ میری ہو گئی اور یہ 5 لاکھ ہو گئے 7 لاکھ. تو اس پر کیا سال گزرنا ضروری ہے؟ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں. اب میں $7 لاکھ پر زکوٰۃ دوں گا. کیا زکوٰۃ پورے سال میں ادا کی جا سکتی ہے ماہانہ بنیاد پر؟ ہاں، ماہانہ بنیاد پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے ویسے؟ مال کی جگہ ہاتھ ہے، مال کی جگہ دل نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں ڈاکٹر آصف سلیم صاحب کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں مال کو جمع کرنا، سیونگز کی بات کی گئی. پورے قرآن کریم میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہ زکوٰۃ ہے. پھر ایک اور لفظ آتا ہے قرآن میں، انفاق. یہ 2.5% دینا ہی دینا ہے نا مجھے. زکوٰۃ کا ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ تو دینا ہی دینا ہے مجھے ہر حال میں. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ میں نے ابھی بات کی کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جائے گی. تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو انفاق، ان کا چولہا بھی جلے، ان کی غربت بھی دور ہو. بہت ساری باتیں ہیں. ابھی میرے خیال کچھ وقت ہے نا؟ 7-8 منٹ. 5 منٹ. زکوٰۃ کیا ہمیں زکوٰۃ کیوں اللہ دلواتا ہے؟ اور کیوں یہ جو دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہ رہے ہیں نا، یعنی ایک زکوٰۃ دینے والے، ایک زکوٰۃ لینے والے. دنیا میں جو اہل دولت ہیں، اہل ثروت ہیں، وہ مال کے لیے لپکے نہ، مال کی طرف ہی. اور جو دوسرے مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ مال کے لیے ترسیں نہ. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں انہیں زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے. جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو کیسے، یہ سسٹم ہے. گڈ گورننس کی میں نے بات کی تھی. اب یہ اتنے سارے موضوعات ہیں کہ ایک موضوع پر 1 گھنٹہ بات کم از کم ہونی چاہیے. یہ گڈ گورننس کیا ہے؟ یہ اگر میرے ہوتے ہوئے، اور گورننس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں یا میں پریزیڈنٹ ہوں یا میں چیف منسٹر ہوں. میں اپنے محلے میں رہتا ہوں، لوگوں سے تعلق ہے. اگر میرا پڑوسی میرے ہوتے ہوئے رات کو بھوکا سو گیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا اور میں آرام سے کیسے سو گیا، مجھے کیسے نیند آ گئی. قرآن کی آیت، حضرت سورہ حشر کی آیت کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں دولت بس چند ہی ہاتھوں میں گھومتی رہے. آج کے نامس کہتے ہیں نا کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے قرآن نے لکھ دیا. نفسیات. کیا ہم دنیا میں صرف مال کو بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ زندگی کا مقصد ہے اس وقت بھی. ہم اور آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان ہیں صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے. اچھا، پھر اس میں حلال اور حرام کا بڑا معاملہ ہے. اب تو کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے نا کہ جناب حلال ہو یا حرام، بس مال آنا چاہیے. حلال، اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ حلالن طیبہ. اب سوال ایک آ سکتا ہے نا کہ بھائی حلال تو ہو گیا ایک معاملہ، اس میں طیب یعنی، اور حلال تو پاک ہوتا ہے نا، حلال کو طیب بناؤ، یہ کیسے بنتا ہے؟ میرے پاس حلال طریقے سے جو مال آیا اس میں سائل کا، محروم کا حق موجود ہے. جب میں اس حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، سائل کا حق نکال دیتا ہوں تو میں اس مال کو جو کہ حلال ہے میں طیب بنا دیتا ہوں. بے شک
सुभान इरशाद। कोई और सवाल? जी जी, हिना साहब। मेरा सवाल है कुरान का जो पहला नुस्खा जो कि डॉक्टर जी। पढ़ा है तो नहीं, पढ़ा नहीं है, रखा हुआ है। जी रखा हाँ, तो है वो कुरान के ताल्लुक से मैं पढ़ा हुआ है। और उसमें सुना है कि उम्मा कहते हैं कि उसमें 33 आयात नसीब हैं और नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और नहीं, जो नहीं। उसमें जो पहला नुस्खा है उसमें कोई इराब नहीं है हाँ, तो उसके बारे में आप नहीं, मैं क्या बता कहते हैं? क्योंकि देखिए, दो बातें हैं ना। आपने जो आपका जो सवाल है वो ये कि उस कुरान करीम में ये 33, अभी देखिए जो मैं भी बात कर रहा था कि अक्ल वगैरह, ये कुरान करीम की एक आयत है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। किसी भी आसमानी किताब के हवाले से अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हमने ही इसे नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। नंबर 1, अगर ये बात जो आप फरमा रही हैं कि 33 आयात निकल गई तो अल्लाह ताला की मुहाफ़िज़त ख़त्म हो जाती है। एक यही बात नहीं, अगली बात सिर्फ अल्फाज की हिफाजत नहीं, कुरान करीम की आयात के जो माना है उनकी भी हिफाजत। जो कुरान करीम के माना है वो भी क़यामत तक तब्दील नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने दूसरा सवाल क्या किया था? एराब। देखिए, जब कुरान नाजिल हो रहा है ना, तो कुरान किन लोगों में नाजिल हो रहा है? यानी अरबिक जो लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं। अब हम उर्दू पढ़ते हैं ना, हम लोग तो हम उर्दू पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इस पर एराब लगा। उर्दू पेश लगेगा, रे पे जज़म होगा, दाल पे पेश होगा, वाव पे जज़म होगा। आपका नाम हिना है, हे के नीचे ज़ेर होगा, नून पे ज़बर होगा, अलिफ पे जज़म होगा। अव्वल मुखातिबीन वहाँ के मकामी लोग। रफ्ता रफ्ता जब ये दीन फैलता चला गया, अरबियों से अजमियों में आया। यानी मैं कुरान करीम पढ़ूं और उसमें से आराब हटा दिए जाएं, आप पढ़ें कुरान, एराब हटा दिए जाएं, प्रॉब्लम होगी ना। तो दीन जब फैलता गया, अब लाखों मुरब्बा मील में चला गया। मक्का मुकर्रमा 1.5 किलोमीटर का शहर, 1.5 किलोमीटर का शहर, और अब लाखों मुरब्बा मील। तो क्या तय पाया कि नहीं, ऐसा ना हो कि कुरान करीम की जो पढ़त है इस हवाले से कोई गलती ना हो जाए, तो एराब लगवा दिए गए। आप मेरी बात सुन रही हैं? क्लियर हो गई बात? बस इतनी सी बात है। जब आगे बढ़ती है कोई चीज़ तो हम कभी, मैंने अभी क्या कहा इससे पहले कि सवाल आता, आपने मेरी बात नहीं सुनी। कुरान करीम के लफ्ज़ की भी हिफाजत, माना की भी हिफाजत। माना से मुराद वो जब आपके बात की ना मफ़हूम, कुल हुवल्लाहु अहद, क़यामत तक यही माना रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक आप चले जाएं। नंबर 1 आखिरी बात इस ज़ैल में, क्योंकि बातें बहुत आती हैं ना, दुनिया में किसी भी आसमानी किताब का मानने वाला या मानने वाली कसम खाकर ये बात नहीं कह सकती कि, या कह सकता कि मैं वही किताब पढ़ रहा हूं जो मेरे रसूल ने पढ़ी, सिवाय कुरान हम उम्मती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम कसम खा के ये बात कह सकते हैं कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ये वही किताब है जो मेरे रसूल ने पढ़ी। आप सबका बहुत शुक्रिया। देसी टीवी यूएस से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएस से, और हमारा OTT प्लेटफॉर्म विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं।